वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ अब्दुल वहीद साहब हैं, एनालिस्ट हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आसमा वदूद साहिबा हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एनालिस्ट के तौर पे। बहुत शुक्रिया आसमा आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और अली हैदर साहब लॉ एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितने भी हमारे कानूनी एंगल्स हैं उन सब पे हमें रहनुमाई फरमाएंगे कि एक्चुअल में लॉ क्या कहता है इस सारे मामला पे। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब आपका भी। सबसे पहले तो मियाँ साहब आपका एनालिसिस चाहिए होगा। ये जो आज हमने देखा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए, ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। हुकूमत चाह रही है किसी ना किसी तरीके से मामलात अपने कंट्रोल में कर लिए जाएं, और इसी बेचैनी से लग रहा है कि मामलात हुकूमत के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़रिए बंदियाल साहब से जब उनको ख़तरा होता था, फिलहाल तो ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि एक बंदा आइन की बनाता, तमाम केसेस के बेंचेस बनाता है, तो उन्होंने उसको 3 रुकनी पे कर दिया कमेटी के जरिए। 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, 2 मोस्ट सीनियर और 1 जज साहब जो चीफ जस्टिस हैं। अब उन्होंने उसको उठा के कर दिया है कि एक चीफ जस्टिस साहब हैं, सीनियर तरीन जज होंगे उनके साथ, और चीफ जस्टिस के नामजद जज पे मुश्तमिल, यानी कि ना बेंचेस उनकी मर्जी के ना मामलात उनकी मर्जी के। मियाँ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। एक अहम इशू के ऊपर आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। बात यह है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं अपने इस वतन अज़ीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, तो इदारे मजबूत होंगे तो डेफिनेट स्टेट भी मजबूत होगी। सर हम तो चाहते हैं इदारे मजबूत हो, क्या इदारे खुद भी चाहते हैं उनको कि वो मजबूत रहें? डेफिनेट यही बात मैं करना चाह रहा हूँ ना जी, कि हमें सबसे अब देखना ये है कि कौन सा आइनी इदारा हमारा है। आइन में तो सबके जो है ना अख्तियारात का हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आइन ने कर दिया है, और उसके लिए सबसे पहले कि ये हमें इलेक्शन कमीशन के इदारे को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इस इदारे को हमें ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगा कि जिनकी दयानत के ऊपर कोई उंगली ना उठाता हो। हमारे पड़ोस में देखें कि इलेक्शन कमीशन का इदारा किस कदर स्ट्रॉन्ग है, और चूँकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा इदारा है जो है वो है पार्लियामेंट, जो है जिसने आपको आइन की अमेंडमेंट से लेके और उसका वो उसके पास इख्तियारात है। सर सारी अमेंडमेंट हमारे पार्लियामेंट के पास मौजूद नहीं है, नहीं, कुछ रिजर्वेशंस भी हैं उस पे। जी, बात ये है कि अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी मेरे से पहले हमारे साबिक सेक्रेटरी जो बात फरमा रहे थे जी, कुछ हद तक तो उनकी बात ठीक थी, लेकिन मुकम्मल उनकी बात भी ठीक नहीं है। अब बात यह है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई भी उसके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन आप देखें कि माजी में भी यही होता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी कोई इख्तियारात नहीं हैं, और वो भी इख्तियारात उन्होंने गवर्नमेंट को दिए हैं। और उस वक़्त की आपको याद होगा मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इख्तियारात आपके पास खुद से नहीं है वो आप कैसे दे सकते हैं। देखें ना, आइन की जो तशरीह है, मियां साहब तमाम इदारे यही कर रहे हैं। अभी हमारी पार्लियामेंट जो तरमीम करने जा रही थी आइन में, उसमें भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं आइन के जो फंडामेंटल राइट से मुतालिक हैं, जिसमें पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है उनको छेड़ने का, उनमें तरमीम करने का। वो भी कर रहे हैं। तमाम इदारे अपनी जो उनकी कदगन है कि इससे आगे नहीं आप जा सकते, उससे जा रहे हैं। देखें ना जी, जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इदारा एक ही है, और वही आइन साज इदारा भी है। और हाँ जी, देखें ना, ये सबसे बड़ा जो सुप्रीम इदारा है ना वो आपका पार्लियामेंट है, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह करनी है। अब देखें ना, आप कैसा भी कानून ले आए, ये बात की बहस है कि वो हमारा किस इदारे के साथ वो कोलैप्स करे, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपके पास, आपकी पार्लियामेंट के पास है, और आइन साज इदारा वही सबसे बड़ा है। मैं एग्री करती हूं, अली हैदर साहब से भी जान लेते हैं। जी एग्री करती हूँ आपकी बात से, अली हैदर साहब से भी जान लेते हैं। अली हैदर साहब, वकला जो हैं वो खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि हम तहरीक चला रहे हैं, उन्होंने आगाज़ भी कर दिया लाहौर से। लेकिन सर मामलात ये हैं कि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है कि मामलात उनके कंट्रोल में आ जाए,
پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بندیال صاحب کی دفعہ یہ جو بنایا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی, ایک چیف جسٹس صاحب ہوں گے, 2 موسٹ سینئر ججز ہوں گے, جس میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے منصور شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب ہیں. لیکن اب جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرڈیننس پاس کر دیا گیا ہے, اس کے ذریعے کمیٹی نے چیف جسٹس, سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نام پر جو ہے وہ مشتمل ہوگی. یعنی کہ ایک جو سینئر ترین جج ہوں گے, چیف جسٹس ہوں گے, اور چیف جسٹس کے نامزد جج, یعنی کہ وہ باقی 17 میں سے یا 15 میں سے کسی ایک کو بیچ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو موسٹ سینئر پہ علی حیدر صاحب کیا ایشو ہے؟ کیا معاملات جو ہیں, جو بینچز بن رہے ہیں, ان کے فیصلے حکومت کے اگینسٹ جا رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب منورٹی میں جا رہے ہیں, اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ اچھا, میں آپ کو نا کچھ چیزوں کی یہاں پہ سب سے پہلے کلیئرٹی دے دوں. جیسا میاں صاحب نے ابھی کہا کہ عدلیہ کے پاس کوئی اختیار وغیرہ نہیں ہے. ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آئین کا بیسک اسٹرکچر تبدیل کرنا یا آئین میں کسی بھی قسم کی ترمیم لانا, یہ آپ کی لیجسلیچر کا ہی کام ہے. نہ عدلیہ اس میں انٹروین کر سکتی ہے, نہ کوئی اور ادارہ اس میں انٹروین کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترمیم کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ترمیم ہے کہ نہیں ہے, وہ صرف اور صرف آپ کی عدلیہ کا کام ہے. اس نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ جو آئین کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے, کیا وہ آئین میں مروجہ اصولوں کے ساتھ ملتی ہے یا اس میں اختلاف رکھتی ہے, اور وہ اس بیسس کے اوپر. علی حیدر صاحب کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی جی علی حیدر صاحب آواز آ رہی ہے, میں پینل سے کہہ رہی ہوں آپ کی آواز ذرا تھوڑی سی آپ کرتے جی. اچھا, تو اس کے اندر اس چیز کو ایویلویٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ عدلیہ نے ایویلویٹ کرنا ہے. اب آپ نے 2 فیزز کا ذکر کیا. پہلا کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, اس پہ عمر عطا بندیال صاحب کا اپنا ویو تھا, اور آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی لائیو پروسیڈنگ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ساری جو لائیو فیڈ تھی, اس کے اندر دیکھا کہ وہ اس بات کے لیے ایڈمنٹ تھے کہ میں اپنا اختیار اپنے ججز کو دے دیا. اب ہوا کیا کہ جب اس کے بعد بینچز بنے اور اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب افسر صاحب نے جب چیف جسٹس صاحب سے اختلاف کیا, اس کے منٹس بھی ریلیز کیے گئے, جس کی وجہ سے جس قسم کے ایکسپیکٹڈ بینچز کو بنایا جانا تھا اس چیز کے اوپر کام نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ ایک نیا آرڈیننس آیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا. علی حیدر صاحب یہاں پہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کے ایکسپیکٹڈ بینچز کو بنایا جانا چاہیے تھا, یعنی کہ حکومت جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی جس طرح کے بینچز بنانے چاہیے یا بننے چاہیے, اس طرح سے نہیں بنے. دیکھیں, یہ بیسکلی ایک بات کا آپ کریڈٹ دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کا کہ انہوں نے اپنا اختیار, جو کہ پہلے بالکل ایک جج کے پاس اختیار تھا, اس کی مرضی ہے جو مرضی بینچ بنائے, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی کے پاس ڈیلیگیٹ ہو گیا. اور یہ ہماری لیجسلیچر ہی یہ لے کے آئی, جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں یہی اس لا کو لے کے آئے, اور یہی انہوں نے ایڈوکیٹ کیا, سب کچھ ہوا. اچھا, اس کے بعد جب منٹس ریلیز ہوئے کہ کس کا بینچ ہونا چاہیے کس کا نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر کہانی کچھ اور پتہ چلتی ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی اور کو بینچ میں لینا چاہتے تھے, لیکن باقی 2 ججز نے اختلاف کر دیا, اور اس طرح کے ایشوز کھڑے ہوئے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ پاور دوبارہ سے چیف جسٹس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسے جج کو نامینیٹ کر لیں تاکہ وہ کمیٹی بن سکے, جس کے بعد ان کو اپنے فیصلے ایگزیکیوٹ کروانے. علی حیدر صاحب آپ کا پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا. میں ذرا اس وقت ندیم قریشی صاحب سے بھی جان لوں. قریشی صاحب, تحریک انصاف تو ساری آلموسٹ وکلا پہ ہی ابھی مشتمل ہے, تمام آئینی معاملات آپ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں, ان کو ڈیل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ آرڈیننس کے تھرو یہ سارے معاملات کرنے کی حکومت کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جب ایک کمیٹی بنا دی گئی, 2 سینئر ججز ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں, تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو مقدم ہے, اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. جب وہ کر دیا تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کر دوں, حکومت کی بدحواسیاں ہر روز اس بات کی طرف ہم سب کو قائل کر رہی ہے کہ یہ حکومت بنیادی طور پہ اپنی وہ ریٹ کھو چکی ہے. اب حکومت یہ جو پرسنل اسپیسیفک لاز, ایشو اسپیسیفک آرڈیننسز جو لا رہی ہے, اس سے نہ صرف ہمارے پورے نظام عدل پر بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کے سارے اثرات ہمارے پولیٹیکل جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, ساتھ ہمارا جو اکنامیکل ایشوز بنے ہوئے ہیں, ان سب کے لیے ایک تباہی کا باعث بنے گی. آپ نے دیکھا 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے کو ایک ایسی آئینی ترمیم جس کا مسودہ کسی جماعت کے پاس نہیں تھا,
جی فیڈرل منسٹرز کی جناب پریس کانفرنسز کی ایک بھرمار تھی اور کسی شخص کو نہ میڈیا کو نہ پاکستان کے کسی سیاستدان کو نہ کسی پارٹی ہیڈ کو پتا تھا. ایون جو گورنمنٹ پہ رہنے والے لوگ تھے 3-4 فیڈرل منسٹرز کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ کیا ہے. ابھی آج چند ماہ پہلے انہوں نے دیے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو اختیارات تھے اور کہا یہ گیا قاضی صاحب نے خود کہا کورٹ میں, میں نے بھی ایک ہیئرنگ میں سنا کہ جی میں نے تو اپنے اختیارات دے دیے ہیں اور 3 جو سینئر ججز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچز کی فارمیشن کیسے ہوگی, کس ترتیب سے کیسز لگیں گے, ان کی پرائورٹی کیا ہوگی. اب یہ حیران کن طور پر جو یہ آج آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ اب ثابت ہو گیا ہے. سر بیسیکلی پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی حکومت کی جانب سے لایا گیا اور ابھی جو آرڈیننس جاری ہوا ہے یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہے. یعنی کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سو موٹو پاور جو ہے یا بینچز بنانے کی بینچز کی جو فارمیشن ہے وہ ایک فرد واحد سے لے کے 3 موسٹ سینئر کو دے دیا جائے, اس پہ ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہوں گے, اس لیے ان کو یہ ضرورت پیش آ گئی. مطلب ان سے 4 ماہ بڑی واضح بات ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کا اس طرح سے پتا ہے. قریشی صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں, آسما سے جان لیتے ہیں. آسما, یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس وقت فارمیشن سنگل پرسن سے اٹھا کے اس کو سولو فلائٹ سے لے کے موسٹ 3 ججز کی کمیٹی پہ ڈال دیا گیا تھا, لیکن اب یہ کیوں ضرورت آپ کے خیال میں کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ مطلب اس کا فی الوقت جو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں اس کا مطابق کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے, پریشان ہے. جس طرح کے فیصلے کچھ اپوزیشن کے حق میں چلے گئے ہیں تو حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کے معاملات انہی کے ہاتھ میں رہے ہیں, اس لیے انہوں نے, کیونکہ جو قاضی صاحب کی ظاہری سی بات ہے پرائورٹی ہوگی, وہ جو 2 موسٹ سینئر ہیں جو پہلے ہیں منیب صاحب اور منصور صاحب, وہ اختلاف کرتے ہوں گے تو اب وہ قاضی صاحب کا آ جائے گا تو میجورٹی تو پھر ڈسینٹ بینچز کی قاضی صاحب کی پھر اپلائی ہوگی. دیکھیے جی, یہ بہت ہی ایک ٹریجک سچویشن ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. بیسکلی ایک جو ابھی ہم نے یہ ترمیم کا جو پورا قصہ دیکھا اور اس کے بعد ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, بیسکلی ایک انسٹیٹیوشن کو مینج کرنے کی, اس کو اپنے مطابق ڈھالنے کی ایک انٹائرنگ کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے امپیکٹ لاسٹنگ ہے. یہ امپیکٹ 2 سال 10 سال 15 سال کے نہیں ہے, یہ بعض دفعہ آپ کی پوری ہسٹری پہ یہ اسپل اوور ہو جاتے ہیں. آپ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو آپ کے ملک میں جسٹس کا ضامن ہے, اس کا صرف امپیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی آپ کو آگے کانسٹیٹیوشن کے آئین شکوں کی آپ کو تشریح کر کے دیتا ہے. اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی پہ ہے. جب تک آپ کا سپریم کورٹ, جب آپ کی جوڈیشری اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ کا عام آدمی لاوارث ہے, اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آپ اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے 4 سال کی گورنمنٹ کے لیے, اگلے ٹینیور کے لیے, شارٹ ٹرم گینز کے لیے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیسے ایووک کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ ہاؤ کین دس کم فرام اے پولیٹیکل اینٹی اور اے کلیکشن آف پولیٹیکل اینٹی؟ 2 میجر پارٹیاں, 2 میجر پلیئرز ہماری اس پولیٹیکل سسٹم کے, وہ اپنی پالیٹکس کو کیسے دفن کر سکتے ہیں فار ون ٹینیور اور فار دیٹ میٹر. لیکن وہ کیا جا رہا ہے نا آسما, انفارچونیٹلی وہ کر رہے ہیں, کیونکہ جن کی وجہ سے ان کو یہ والی حکومت ملی ہے, یہ ٹینیور ملا ہے, تو نیکسٹ پہ مل جائے گا. ترمیم میں آپ جو دیکھیں, جو ترامیم اس میں شامل کی گئی تھی, جو ان کے اس کا امپیکٹ آپ کی جوڈیشری پہ, آپ کی ٹراکٹمی آف پاور پہ, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے, اس پہ جو امپیکٹ کے ترامیم ڈال رہی تھی. اور اب آپ نے ایک ایسی آپٹکس اس آرڈیننس کے ذریعے سے دے دی ہے کہ وی وانٹ ٹو مینج فار واٹ, مینج سپریم کورٹ فار واٹ. یہ آپ کا, میرا, ہم لوگوں کی بقا ہے اس میں ہمارے ملک کی بقا ہے, اس میں ہمارے تینوں جو پلرز ہیں ان کی بقا ہے. Managing what? Managing Supreme Court is like managing the whole Pakistan, its people, its well-being, its future, its everything. تو یہاں پہ ہم اس کے امپیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں نا, تو یہ چھوٹا مائکروکازم میں اگر ہم دیکھیں تو چلیں یہ ایک آرڈیننس ہے یا یہ ترامیم ہے, مگر یہ ہماری پوری لائف ٹائم پہ ایک ایسا اسپل اوور دے سکتی ہیں جس سے شاید ہم کوک کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے, شاید ایجز لگ جائے. میاں صاحب,
یہ جو جولائی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کیا گیا، اگست میں ہونے والی قانون سازی سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ معاملات جو ہیں ریٹروسپیکٹیولی لے جائیں. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، قمر دلشاد صاحب نے بھی کہا کہ ریٹروسپیکٹلی یہ معاملات ہوتے نہیں ہیں. جس دن قانون ساز ہوتے ہیں اس دن سے آن ورڈ یہ سارے معاملات لاگو ہوتے ہیں. اور سپریم کورٹ نے مطلب یہ جو قانون سازی کی گئی اس میں ماضی مطلب 2017 سے اس کو لاگو کر دیا گیا. فیصلے ظاہر سی بات ہے، اس میں ہمیں نیت نظر آ رہی ہے کہ کیا نیت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو کرنا تھا، لیکن کیا ہو بھی سکے گا؟ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. میاں صاحب یہ کوشچن آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، بریک کے بعد اسی کا جواب آپ سے لوں گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.